अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रात एक बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आया जिसकी जो असल तफसीलात है उससे आपको आगाह करेंगे। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, बिहाइंड द कैमरा कौन कौन सी बातें डिस्कस हुई, उस्मान डार साहब किधर थे और जब उनको ढूंढा जा रहा था तब उनकी पॉलिसी क्या थी, और जब उनको गिरफ्तार किया गया और 9 सितंबर के बाद वो कहां थे और उनको तोते की तरह कौन सा सबक पढ़ाया गया जिसके उनको लिरिक्स भूल गए और फिर भी वो अपने इंटरव्यू में हल्का रहे थे। इस सारी जो है वो तफसील से आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये व्लॉग पूरा देखिएगा। हम हर तरह आपको बात बताएंगे। उस्मान डार साहब किधर थे, गिरफ्तार होने से पहले वो किधर थे, जब गिरफ्तार हुए उनके साथ कौन थे, इंटरव्यू लेने वाले कामरान शाही साहब दुनिया न्यूज के जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उस्मान डार का इंटरव्यू अपने घर क्यों लिया और कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ये सारा इंटरव्यू प्लान किया, इस पर इन डिटेल बात करते हैं। और अब उस्मान डार के घर वालों का और उस्मान डार साहब का मौजूदा मौक़िफ़ क्या है, इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, पहले मैं इस इंटरव्यू पर बात करने से पहले मैं उस्मान डार की जो सियासी एक्टिविटी थी पीटीआई में, इस पर बात करूंगा। उस्मान डार साहब जो थे वो बाकायदा यूथ विंग के सदर थे और यूथ को प्रेजेंट किया करते थे और उनका पीटीआई यानी इमरान खान की क़यादत में उनका बड़ा बोलबाला था। पीटीआई में उनकी बात को अहमियत दी जाती थी और वो पार्टी पर खर्च भी करते थे। आपने देखा कि जहां उन्होंने बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज किए, वहां उन्होंने पाकिस्तान की जो टाइगर फोर्स थी पीटीआई की, उसको बूस्ट अप किया और बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था उन्होंने यूथ को डेवलप करने में, और उनका बाकायदा इमरान खान के साथ बड़ा कोलैबोरेशन था और वो डायरेक्टली इमरान खान को मिलते थे। नाज़रीन, जैसे ही पीटीआई पे ज़वाल आया यानी 9 मई का वाकया होता है, तो उसके बाद कुछ जो तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं उनको पकड़ लिया जाता है 3 एमपीओ के तहत और कुछ को डिफरेंट चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चंद एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने खुद को हाइड कर लिया, छिपा लिया। उनमें उस्मान डार साहब भी शामिल थे। उस्मान डार साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले बाकायदा पीटीआई के तराने पढ़ा करते थे, सुबह शाम एक ही विरद किया करते थे जी, अगर तो पाकिस्तान में इनकलाब आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की क़यादत में आ सकता है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले बड़े अहम ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह इमरान खान डील नहीं करेंगे। बेशक इमरान खान जेल में है लेकिन पार्टी मुनज़्ज़म रहेगी। बाकायदा अवाम को बूस्ट अप करते रहे, मोबिलाइज करते रहे कि आपने झुकना नहीं है, आपने नजरिए पे कायम रहना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि हालात ने पलटे खाए और उनको ढूंढने के लिए दिन रात जो है वो लगातार मेहनत की जाने लगी। और उस्मान डार ने अपने अक्सर ट्वीट्स में यह भी कहा कि उनके घर पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। उनके घर में जब कुछ लोग आए, उन्होंने ना सिर्फ उनके घर वालों के साथ उनकी मां को जुदोकोब किया बल्कि उनके घर का अहम सामान और उनके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ा। अब नाज़रीन, होता क्या है कि उस्मान डार साहब 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और न्यूज ब्रेक होती है ARY पे कि उनको कराची के इलाके मलीर से कुछ नामालूम अफराद जो सिविल कपड़ों में थे, सादा कपड़ों में मलबूस थे, उन्होंने उस्मान डार साहब को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाकायदा इसकी कोई खबर सामने नहीं आती और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया जाता है। जब कराची पुलिस से पूछा जाता है, वो भी इसके बारे में कोई जो है वो हतमी बात नहीं करते और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर ला इल्मी का इजहार करते हैं कि जी हमारे पास उस्मान डार साहब नहीं थे। उस्मान डार साहब के घर वाले बड़े परेशान थे और
انہوں نے باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عثمان ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا, ہم پریشان ہیں, لہٰذا عثمان ڈار صاحب کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ عثمان ڈار صاحب کدھر ہے. اب گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں. عدلیہ نے باقاعدہ طور پر حکم دیا کہ عثمان ڈار صاحب کو باقاعدہ ریسکیو کر کے یا جہاں بھی ہے ان کو ریکور کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. اب عثمان ڈار صاحب کو تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, عدلیہ ڈھونڈ رہی ہے, پولیس ڈھونڈ رہی ہے, لیکن سارے لوگ جو ہے ناکام رہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ روز کامران شاہد جو ہے وہ دنیا نیوز پہ ایک بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں. ان کے پروگرام میں اچانک سے عثمان ڈار صاحب نمودار ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بڑا چہک رہا ہوتا ہے, ایسے بڑے رننگ موڈ میں آتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ایک کوٹ زیبتن کیا ہوتا ہے اور نیچے بلیک شلوار قمیض ڈالا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے وہ پروگرام میں آتے ہیں. اور ان کا جو پروگرام ہے وہ ریکارڈڈ تھا اور یہ پروگرام جو ہے وہ کامران شاہد کی حویلی میں ریکارڈ کیا گیا, یعنی ان کے گھر پہ یہ سارے جو ہے وہ سین عکس بند ہوتے رہے. اب جیسے ہی یہ انٹرویو شروع ہوتا ہے تو ایک پوری کتھا پڑھ کے سنائی جاتی ہے. کامران شاہد صاحب جو ہے ایک پوری گردان پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سیاست شروع کی, کس طرح وہ میرے پروگرام میں آتے تھے اور کس طرح ساری جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بنائی جاتی ہے تاکہ عثمان ڈار صاحب کے باقاعدہ اس جو ان کو طوطے کی طرح وہ پیغام جو ہے وہ سکھایا گیا تھا کہ آپ نے یوں یوں یہ پیغام دینا ہے اور انہوں نے منظر عام پر اس طرح آ کے بولنا ہے. اب عثمان ڈار صاحب آتے ہیں اور عثمان ڈار صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ایک آرٹیفیشل تھی, جیسے کوئی بندہ خود سے چیزوں کو پروڈیوس کر رہا ہے. ان کے جو گیسچر پوسچر تھے یا ان کی جو ورڈنگ تھی وہ ان کے دماغ اور دل کا ساتھ نہیں تھی دے رہی. اب جیسے ہی ان کا انٹرویو آگے بڑھتا ہے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انٹرویو اس طرز کا تھا جس طرح کے انٹرویو سہیل وڈائی صاحب جیو نیوز پہ کرتے ہیں کہ ایک جن جیو نیوز کے ساتھ میں ان کے گھر گیا, میں نے ان سے ملاقات کی, میں نے ان سے یہ باتیں کی, ایسے اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی جو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ ایسے جیسے کہ عثمان ڈار صاحب کسی باہر کے ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے اور وہ پاکستان آئے ہیں اور وہ اب اس کا حال بیان کر رہے ہیں. اچھا جی, چلیں جی آگے سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب آگے جو ہے تفصیلات جیسے آگے بڑھتی ہیں تو وہ اپنی پنچ لائنیں کہنے کے بعد وہی جو ایک سکرپٹ تھا اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بریک لینا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, اور نہ صرف میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں سیاست سے بھی کنارہ کشی کر رہا ہوں. یہ انہوں نے پنچ لائن کہنے سے پہلے ایک باقاعدہ ایک گراؤنڈ بنا لی تھی کہ اب مجھے سیاست سے تھوڑا بریک چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا جی 9 مئی کا واقعہ, کامران شاہد صاحب اب اس بات کو بار بار کر رہے ہیں کہ جی 9 مئی کا واقعہ کیا ہوا تھا. اب 9 مئی کے واقعے میں عثمان ڈار کی طرف سے ایک جملہ آتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں عمران خان کے ساتھ ایک منظم ٹیم تھی جو عمران خان کو اس طرح باتیں جو ہے بتاتی تھی اور پھر عمران خان ان ساری باتوں کو آگے جو ہے وہ کرتے تھے. اب پہلا کوسچن جب کامران شاہد صاحب پوچھتے ہیں تو کامران شاہد صاحب کہتے ہیں کہ کس طرح عمران خان اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے تھے ریاست مخالف, تو اس پر نہ ان کی باڈی لینگویج اب ساتھ نہیں دے رہی. تو عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ مگر, تو کامران شاہد کا پھر سے وہ جواب, جی یہ جو 9 مئی کو ہوا تھا اس سارے واقعے کو یا اس ساری پلاننگ کو ایک منظم حتمی شکل دی گئی اور اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے, جی اس میں عمران خان صاحب شامل تھے نا. اب پھر جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کیونکہ ایک پرانا تعلق بھی ہوتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بھی جب آپ بولتے ہیں نا تو کئی لوگوں کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا. ایک بڑا اچھا شعر ہے,
وہ جھوٹ بھی بول رہی تھی اس انداز میں یقین نہ کرتا تو اور کیا کرتا. اب جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان سے جھوٹ بولا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہے اکثر ٹاک شو میں عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنے اچھے مقرر بھی نہیں ہیں اور اتنے کوئی ذہین یا انٹیکچوئل پرسن بھی نہیں ہے کہ وہ بڑی اچھی کوئی بات کر سکے, یا وہ اتنے قد کاٹ کے مالک نہیں ہیں جس طرح فواد چودھری یا عطا تاڑڑ یا مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتی ہیں. تو جو عثمان ڈار ہیں وہ اس قسم کی شخصیت کے حامل نہیں ہیں. اب ان سے جو ہے وہ سچ نہیں, وہ بات سکرپٹ جو تھا وہ بولا ہی نہیں جا رہا. اب پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ جو بات 9 مئی کو واقعہ ہوا تھا اس کا براہ راست تعلق عمران خان سے تھا نا, عمران خان صاحب نے یہ ساری پلاننگ کی تھی نا. تو اس پہ پھر وہ عثمان ڈار صاحب بالآخر کہتے ہیں جی یہ سارا جو ہے پلان عمران خان صاحب نے کیا تھا اور ان کے ساتھ ایک منظم لوگ تھے جو سارے اس سسٹم کو فالو کر رہے تھے. اچھا جی یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد پھر عمران خان سے عثمان ڈار صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اب آپ عمران خان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں اگر یہی باتیں جو میں آپ سے پوچھا ہوں, یعنی کامران شاہی صاحب پوچھ رہے ہیں, یہ باتیں آپ عدالت میں جا کے اسی طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں کہہ سکتا ہوں. اب اس کے بعد پھر اور باتیں کی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا ایک بیان سامنے آتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس بیان میں کہا کہ خواجہ آصف سن لو, اگر تم نے گن پوائنٹ پہ عثمان ڈار سے یہ بیان لے لیا ہے, لیکن تم یہ مت سوچو کہ ہم سیاست سے پیچھے ہو جائیں گے, بلکہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں تمہیں بتاؤں گی, تمہارے شعر کا برا حال کر دوں گی. انہوں نے بڑا اگریسو جو ہے وہ سٹینڈ لے لیا. یعنی عثمان ڈار صاحب وکٹ کے اس طرف کھڑے ہیں اور ان کا خاندان وکٹ کے اس طرف کھڑا ہے. گزشتہ روز ان کے بھائی کا بھی ایک بیان سامنے آیا اور ان کے بھائی نے بھی کہا کہ بھائی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کے پیچ و خم بنتے ہیں. کیا عثمان ڈار صاحب اسی طرح عدالت میں یہ جا کر بیان ریکارڈ کرواتے ہیں, وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں, یا پھر وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ جب اس بات پہ نعیم پنجوتا صاحب سے بات ہوئی تو نعیم پنجوتا صاحب نے کہا جی یہ جن حالات میں یہ بیان لیا گیا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا, لیکن جو میری ایک رائے ہے ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے کہ یہ اگر فزیکلی جا کے عثمان ڈار صاحب عدالت میں یہ بیان دے دیتے ہیں تو وہ لازمی طور پر قانونی طور پر عمران خان کے لیے مشکلات کریٹ کرے گا, کیونکہ عمران خان کو ویسے شخصی طور پر یا ان کی جو اس وقت مقبولیت ہے اس پہ تو ڈنٹ آپ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بیان کس طرح ریکارڈ کیا گیا, لیکن عدالت نے وہی کرنا ہے جو ان کو نظر آنا ہے اور یا جو حتمی طور پر ایک انسان فزیکلی جا کے اپیرنس کر کے کورٹ میں کہہ رہا ہے. تو اگر عثمان ڈار صاحب یہ بیان عدالت کے روبرو پیش ہو کر عمران خان کے خلاف یہ بیان دے دیتے ہیں تو قانونی طور پر عمران خان کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. نہ صرف عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر عمران خان کو نااہل بھی کر دیا جائے گا اور عمران خان کے لیے مزید جیل میں رہنے کا درانیہ بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ عمران خان اب نہیں چاہتے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہے, کیونکہ وہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو منظم طور پر اوپر لے کے آئیں تاکہ پی ٹی آئی استحکامی دور میں داخل ہو سکے. نعیم پنجوتا نے آج یہ بھی کہا کہ عمران خان کسی بھی ڈیل کے حق میں نہیں ہے, عمران خان ثابت قدم ہے اور عمران خان مسلسل اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب وہ اپنی عوام کو حقیقی آزادی دلا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب اپنے اس جو انہوں نے ایک بیان دیا اس پر قائم رہتے ہیں اور عدالت میں بھی ان کا یہ بیان ہوتا ہے, یا وہ اس سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں, اور عمران خان کے لیے اس بیان سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں یہ آپ کو ہم آئندہ آنے والے ویلاگ میں بتائیں گے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.